बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 अप्रैल बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, जो अपडेट्स आई हैं। मामलात सारे अचानक बदल गए। जंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इसराइल ने सीज़ फायर की धज्जियां उड़ा दी और अरब अमारात की तरफ से पहला बड़ा हमला ईरान की तेल की रिफाइनरियों पर और दारुल हुकूमत बैरूत में लेबनान में 100 से ज़्यादा मिसाइल हमले। ईरान ने इसका फ़ौरन बदला लिया। अरब अमारात में, कुवैत में, बहरीन में रेड अलर्ट जारी हो गया। बहुत बड़े बड़े हमले में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। क्या टीम ईरान की आएगी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद पर? नजरें ईरानी सदर, नायब सदर की या वज़ीर ख़ारजा की, किसकी मुलाकात है? कोई गड़बड़ है? क्या मामला है? आम छुट्टी का ऐलान भी है। और इमरान खान से बैरिस्टर सलमान सफदर की जो बड़ी 1 घंटा तवील मुलाकात हुई, बहनों को पैगाम, पार्टी को, और ख़ुसूसी तौर पर दावा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर जलसा मनसूख। तहरीक इंसाफ की आज अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें भी हुई। उसकी भी अंदरूनी कहानी क्या है? सुहेल अफरीदी का क्या रास्ता रोका जा रहा है बैरिस्टर गौर को, या ये मामला क्या है? दूसरी तरफ जो सीज़ फायर ट्रंप ने करवाया, उसकी मुज़ाकरात कामयाबी का सेहरा चीन के नाम कर दिया। अर्दली से ट्वीट करवाई। लेकिन चीन के साथ मामला क्या हुआ कि ताइवान की क़यादत चीन पहुंच गई। सबसे बड़ा मामला, यूरोप अमेरिका में खलबली मची। चीन बहुत बड़ा दाव खेल गया, सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला मुल्क। ये सारी खबरें मैं आपके सामने तफसील से पहले रखता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ हुआ क्या। ये जो सबसे पहले तो ये जो सीज़ फायर का ऐलान हुआ और जो कि चंद घंटे भी नहीं चला, फ़लस्तीन वाला मामला बिल्कुल ऐसे ही, ये एक नए मामले में सीज़ फायर चला गया। और यहाँ जो सबसे बड़ा और ताज़ा तरीन ख़तरनाक हमला हुआ वो ईरान पर हुआ। पहले ये इसराइल की तरफ से हुआ, अमेरिका की तरफ से नहीं, या अरब अमारात की तरफ से, क्योंकि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। यहाँ जो फ़ज़ाई हमले हुए, ईरान के लावान जजीरे पर तेल की तनसीबात पर बड़ी शदीद बमबारी हुई और इस दफ़ा चीन के बने हुए ड्रोन इस्तेमाल हुए, लड़ाका तैयारे मिराज इस्तेमाल हुए। ये 2 ड्रोन ऐसे ईरान पहले तबाह कर चुका है, चीनी साख्ता, और ये सिर्फ अरब अमारात और सऊदी अरब के पास है। ये जंग का पार्ट 2 नज़र आ रहा है कि अमेरिका को तो इसमें से निकाल दिया गया है। नेतन्याहू ने अरब अमारात को सामने लिया है। जिस तरह सोमालिया में, सूडान, लीबिया में अरब अमारात सऊदी अरब के खिलाफ लड़ता रहा, अब ईरान के खिलाफ इस जंग में बरह रास्त शिरकत है। और देखें, ये तो पत्थर पे लकीर की तरह नजर आ रहा है कि नेतन्याहू ये मामला कभी कामयाब नहीं होने देगा। अरब अमारात की इतनी जरूरत नहीं, इनके ऊपर पहले भी हमले हुए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जो ही सीज़ फायर में से अमेरिका निकला, जो उनका दिफा कर रहा था, इनके अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे थे, अब अचानक ईरान पर बरह रास्त हमला। ये पार्ट 2 बड़ा ख़तरनाक है। ईरान खामोशी से नहीं बैठा। टाइम्स ऑफ इसराइल समेत तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया की आ चुकी हैं, मेरे साथ चल भी रही होंगी, कि ईरान ने कुवैत की तेल तनसीबात, उनके बिजली के पावर स्टेशन पर ड्रोन हमले किए, और कुवैत की तरफ से दावा मिनिस्ट्री का कि हमारे पानी के ज़खायर पर भी हमले हुए। अब ये इस वक्त बहुत सी जगह पर वहाँ आग लगी हुई तेल रिफाइनरियों पर, और जो सऊदी अरब और बहरीन पर भी फिर हमले हुए, इनके भी दावे किए जा रहे हैं। और ये सारे जवाब ईरान ने क्यों दिए? आप देखें कि शहबाज शरीफ ने भी फ़ौरन ट्वीट की और शिकायत की डोनाल्ड ट्रंप से कि देखें, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। 2 हफ्तों की आपने बात की थी सीज़ फायर की, ये तो नहीं हुआ। फिर ईरान ने अबनाए हरमस पर ट्रैफिक को भी रोक दिया। उसकी वजह लेबनान पर हमले और ईरान पर हमलों पर। ये जो अरब अमारात और कुवैत पर हमले हुए हैं, इसका ईरान ने, पासदारान इनकलाब ने, जो उनके खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान है ब्रिगेडियर इस्माइल, उन्होंने कहा जो लेबनान में इसराइल ने किया है, ये हम नहीं भूल सकते। लेबनान सीज़ फायर का हिस्सा है, जिसे नेतन्याहू ने मानने से इनकार किया। अब यहाँ सऊदी पाइपलाइन जो अबनाए हरमस में से गुजरती है, उसे भी ड्रोन से निशाना बनाया गया, क्योंकि अमरीकी वज़ीर दिफा ने, जो शहबाज शरीफ की ट्वीट्स पर ट्वीट्स धड़ाधड़ आ रही थी, उसने कहा जी ईरान के लिए बेहतर है कि वो अपने दूर दराज तमाम लोकेशन में फौजी कमांडरों तक पैगाम भेजें कि हमले बंद करें, क्योंकि ईरान का दिफाई मोज़ैक सिस्टम है, याद रखें। इस अगर सीज़ फायर पर थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो वारदात की, उसने जो बयानात अभी दिए कि यूरेनियम की अफसूदगी को मैं कबूल नहीं करूँगा, जो 10 रुकनी मुतालबात ईरान ने भेजे हैं उसको हम ये इसमें से भी नहीं मानते कि लेबनान इस डील का हिस्सा है, जो नेतन्याहू का मुतालबा है। हालांकि लेबनान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। 10 लाख मुसलमान बेघर हैं, हज़ारों शहीद हैं, ज़ख्मी हैं। उनके पास अब चूँकि अबनाए हरमस का कंट्रोल नहीं था, तेल वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन ईरान उनके साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ ने लेबनान का नाम दूसरी ट्वीट में से काटा। अब जंग बंदी की डील में लेबनान अगर शामिल नहीं है, तो जिस तरह शर्मुल शेख में जो सीज़ फायर फ़लस्तीन का हुआ उसे नहीं माना गया, इसी तरह ये सीज़ फायर भी नहीं माना जा रहा। फिर ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ और वज़ीर दिफा से जो बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि 13,000 हमने हमले किए, 4,000 डायनामिक टारगेट थे जो अचानक मैदान जंग में आए। 9,000 जो हमने किए वो बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, शहरी तनसीबात थी। और जो वज़ीर दिफा है इसका अमेरिका का, उसने कहा जी मिडल ईस्ट में से, अड्डों में से हम नहीं निकले, हम वहीं हैं। ये ईरान की जो सीज़ फायर की शराइत में पहली, आपको पता है, तीसरी चौथी रुकन थी। अब पहले मरहले से मरहला ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उस वक्त अरब ममालिक नहीं थे बराह रास्त ईरान के साथ, अब अरब ममालिक बराह रास्त ईरान से लड़ रहे हैं। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल, उसमें आपको पता है सीज़ फायर वाला मामला नहीं चल सका।
اور وہی کام ہوا جو فلسطین میں ایک دن میں سیز فائر کے بعد 52 حملے ہوئے، آج 100 حملے ہوئے ہیں شہری آبادیوں پر جو لبنان میں. اس کے بعد امریکہ نے جو ایران کو بھی دھمکی دی کہ اسرائیل لبنان میں جو ہے وہ الجھا. میری کچھ اپنے لبنانی دوستوں سے بات چیت ہوئی، وہ بیچارے بڑے دکھی تھے. یہاں لبنان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور نیتن یاہو تو وہی کر رہا ہے جو اس نے فلسطین میں کیا. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ معاف کیجیے گا جنگ چلتی رہے، اس کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جنگ سے پہلے شدید ترین نقصان پہنچائے. جو اسرائیلی فوج نے کہا کہ لبنان میں 10 منٹ کے اندر انہوں نے 100 بلڈنگوں کو نشانہ بنانا. بیروت میں آپ دیکھیں کہ وہاں جنوبی لبنان میں انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، انفراسٹرکچر، رضوان فورس، ان کے تمام جو علاقے تھے ان پہ ہم نے بمباری کر کے اسے قبرستان میں بدلا. بلکہ قبرستان میں بدلنا کیا، یہ انہوں نے قبرستان کے اوپر بھی معاف کیجیے گا بمباری کی ہے. اب یہاں دوسری طرف پاکستان میں مذاکرات کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے شہباز شریف جو ہے وہ ایرانی صدر کو 2 دفعہ ٹیلی فون پر بات کر کے شرکت کے لیے تیار کر رہا ہے کہ آپ آئیں، اور یہاں یہ حالات ہیں. اب دیکھیں اس میں بڑی اہم چیز ایران کی قیادت کو بہت بڑا خطرہ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا نخواستہ یہ خطرہ درست ہوا تو پھر معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے. فی الحال تو یہ جنگ بند کرانے کا سیز فائر کا جشن نون لیگ کے حامیوں نے، عسکری صحافیوں نے منایا کہ جی نوبل انعام دینا چاہیے شہباز جی کو. میرے خیال میں ٹرمپ کے ساتھ آدھا لے لے وہ. لیکن سیز فائر کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو نہیں، وہ ٹیبل پہ لانے کے لیے اردلی کی ٹویٹ کروا کے بھی چین کو دے رہے ہیں کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر چین لایا. اچھا اس میں بڑی ایک ٹیکنیکل آپ کو چیز بتاؤں کہ چین کا سب سے بڑا مسئلہ تائیوان ہے. وہاں کی حزب اختلاف لیڈر خاموشی سے چین پہنچ گئی اس وقت مذاکرات کے ایران کی جنگ کے دوران. یہ ذہن میں رکھیں. اب ایران کی جو قیادت پاکستان میں آنے کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں ایران کی طرف سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہیں، ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ہیں، ان کے سپیکر محمد باقر غالیاف ہیں، پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر ہیں، سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنہئی ہیں، ان کے 2 سابق وزیر خارجہ ہیں. لیکن ایران کی طرف سے صرف 2 لوگوں کا نام جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے. ایک تو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، اور ان کے ساتھ جو ان کی قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں محمد باقر غالیاف. اب ان کی ملاقات جو ہے وہ امریکی نائب صدر JD وینس سے، اور یہاں ایران میں اقوام متحدہ کا سیکرٹری انٹونیو گوترس بھی پہنچ چکا ہے، یہ یاد رکھیں. اب پاکستان میں بلانے کے لیے ایران کی قیادت الرٹ بھی ہے کہ یہ کہیں ٹریپ نہ ہو، کیونکہ ایران کے صدر کے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہیلی کاپٹر خراب ہوئے، قیادت کو شہید کیا گیا، جس کا ابھی تک نہیں ان کو پتہ چلا کہ وہ امریکہ کے میزائل تھے، اسرائیل کے تھے، فنی خرابی تھی، کیا مسئلہ تھا. اب یہاں بھی دیکھیں مذاکرات کے نام پر دھوکہ دینا امریکہ اسرائیل کی فطرت ہے. انہوں نے مذاکرات کے درمیان ایران پر حملے کیے ہیں پہلے بھی، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ پاکستان ایران کی جنگ لگوانے والا معاملہ نہ ہو اور قیادت پہ حملہ کر گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. عالمی میڈیا میں بھی جو شرائط جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یورینیم کی، لبنان کی اور ابنائے حرمز پہ یہ جو پابندیوں کے حوالے سے 4 اہم نکات تھے، اس پہ اس نے چوں چراں کرنی شروع کر دی کہ میں تسلیم نہیں کروں گا، میں نے تو یہ کہا نہیں، میں نے تو یہ مانا نہیں. اب جو مڈل ایسٹ کا دیکھیں نقشہ اس وقت بن چکا ہے وہ ایران کے حق میں ہے. یہ 40 دن کی جنگ کا فاتح ایران نظر آ چکا ہے. جنگ کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے عرب دنیا کو ہے، لبنان کو ہے، اور ابنائے حرمز ابھی بھی ایران کے کنٹرول میں. اب تو اس کا نام بھی شاید ابنائے خامنہئی رکھنے جا رہے ہیں. اور علی خامنہئی صاحب کی جو وصیت تھی کہ دشمن کو گھٹنوں پہ لائیں گے وہ پورا کر کے دکھائیں گے. ایک طرف وہ خیبر کے نظریے کے علم بردار ہیں، عاشور کے علم بردار ہیں، اور ذہانت اور حکمت میں نہ بھولیں یہ حضرت سلمان فارسی کے جانشین ہیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ میں اور مذاکرات میں مشورہ کرتے تھے. ایران کے لوگوں نے اور ایران کے جرنیلوں نے ایک بات ثابت کی ہے کہ وہ ملک میں رجیم چینج نہیں ہونے دیں گے. شہادتیں ہوتی نہیں جتنی مرضی، یہ دنیا کو بتا چکے ہیں. جب تک کوئی امریکہ کا جرنیل وفادار نہ ہو رجیم چینج نہیں ہو سکتی. جس ملک میں جنرل باجوہ یا جنرل خوزے وینزویلا والا آرمی چیف نہ ہو، جہاں 30 منٹ کے اندر سائفر یا 30 منٹ کے اندر صدر اغوا نہ ہو، وہاں رجیم چینج نہیں ہوتی. اور ایران نہ وینزویلا ہے نہ پاکستان ہے. مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے وہ اب اسرائیل کے لیے بہتر نہیں ہے، عرب ممالک کے لیے. یہ اسرائیل نے اس جنگ سے نکلنا ہے. ابنائے حرمز ایران کے کنٹرول میں ہے، اور ساتھ ساتھ ایران اپنے حملوں کا جواب بھی دیتا رہا. یہ جو موزیک سسٹم ہے، کمانڈرز اب کسی کنٹرول میں نہیں ہے. ابنائے حرمز اس پورے کھیل میں سب سے اہم معاملہ یاد رکھے. اور نیتن یاہو اور عرب امارات نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیز فائر کو نہیں مانتے. ٹرمپ کی سیز فائر پر وہ بری طرح دکھی ہیں، کیونکہ اس میں یاد رکھیں کہ نیتن یاہو کے الیکشن ہے اس سال، ٹرمپ کے الیکشن ہے. یہاں اب اس مصر بھی شامل ہے، بورڈ آف پیس کے لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ وہی معاملہ ہے جس طرح ہم آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 1971 میں بیری بیڑے کا انتظار کرتے رہے. یہاں مذاکرات میں اگر سنجیدگی ہوتی تو سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ کامیاب ہو چکے ہوتے. جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں تو خود آزاد نہیں ہیں. انہوں نے تو کشمیر کو، فلسطین کو آزاد کروانا تھا.
اب تو ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، نیتن یاہو کے خلاف آپ بات کریں مقدمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا مذاکرات ہوں گے اور کیا بات چیت ہوگی؟ جو اپنے ملک میں مذاکرات نہیں کر سکتے وہ باہر کیا مذاکرات ہوں گے؟ یہاں تو ابھی جو عرب ممالک کا یہ سوچ کے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد کا حال کیا ہوگا، دیکھیں امریکہ اس میں شامل نہ ہوتا تو ایران نے اب تک جتنے میزائل 6000 کے قریب عرب ممالک پر مارے اور جو ان کے روکے گئے، یہ بیچ میں نہ ہوتے یا امریکہ نہ ہوتا تو کیا اسرائیل ایران کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جو اسرائیل لبنان کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایران نہیں کرنا۔ اور اس سارے معاملے میں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا سارا کام چین کے ساتھ یہ 2 ہفتے کی سیز فائر میں اسی لیے لے رہا ہے کلینس کے، تاکہ وہ چین کا دورہ کر لے، کیونکہ چین ٹھوکی جا رہا ہے آرام آرام سے، ہلکی ہلکی تاپ پہ۔ اب اس دوران پاکستان کے معاملات میں بھی دیکھیں، تحریک انصاف نے 9 اپریل کو جلسے کا اعلان کیا۔ ابھی بیرسٹر گور نے ایک اعلان کیا کہ جی عمران خان کی ہدایت پر کل کا جلسہ منسوخ۔ اب عمران خان کی آج سلمان صفدر سے ملاقات تھی بیرسٹر سے، ابھی تک اس کی معلومات سامنے نہیں آئیں، لیکن تحریک انصاف کا پولیٹیکل کمیٹی کا اہم اجلاس ہو گیا، اس میں سہیل آفریدی کے ساتھ تحریک تحفظ آئے، ان کے سارے سینئر لیڈر بھی، اور ان کی حکومتی جماعت سے پہلے ملاقات ہوگی کہ جلسہ منسوخ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا عام دنیا کا قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف نے ویسے اس 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا، ہر ذی شعور کرے گا امن اور استحکام کے لیے، انہوں نے بھی کیا کہ مذاکرات ہی حل ہے، اور افریقین اور ثالثوں کو سراہا بھی، بطور ریاست بات کریں، انہوں نے کہا کسی شخص کی شخصیت پر بات چیت نہ ہو، مطلب فیلڈ مارشل شباش کو کریڈٹ نہ دیں، اسرائیل کو لگام ڈال کے دکھائیں اور مذاکرات ہمارے ساتھ بھی کریں۔ تحریک انصاف کی اچھی باتیں تھیں اس میں، دیکھیں کوئی شک نہیں، جلسہ کینسل کروانے کے لیے بلا شبہ ان پہ دباؤ تھا۔ ابھی تک یہ چیز تو اب کنفرم نہیں ہو سکی کہ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر کا جو پیغام تھا کہ کیا جلسہ منسوخ کرنا تھا یا نہیں، لیکن یہ عمران خان سے جو ملاقات کا تناظر ہے، اس پہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو خصوصی طور پر فیلڈ مارشل کا پیغام پہنچایا گیا، خطے میں امن کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ایران ہمارا برادر ملک ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، اور معاشی صورتحال جو ملک کے وسیع تر مفاد میں نازک موڑ پر جلسہ منسوخ کر دیں۔ اب ظاہر ان کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی، اور ظاہر اس میں پھر تیل کی قیمتیں بھی، امریکہ کی قومی سلامتی بھی، سیف ایگزٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا، فیس سیونگ دینا، اور تحریک انصاف کا سیاسی جلسہ منسوخ کر دیں۔ اب تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں پچھلے الیکشن کے بعد سے اس نظام کو سپورٹ کر رہی ہے، سرپلس بجٹ ان کے پاس ہے، یہ آج کے سرپلس بجٹ نہیں دیتے، یہ بھی مذاکرات ہو جاتے لیکن یہ نہیں کرتے۔ اب جلسے کے یہ وہ وقت ہے کہ جب پورے پاکستان پر نظریں، یہ سیاسی طاقت دکھاتے، اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی دکھاتے کہ جو اسرائیل اور امریکہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے ہی ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا تو مینڈیٹ بھی لوٹا گیا، جمہوریت بھی روندی گئی، آئین اور قانون بھی ختم ہوا، سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان بے گناہ اس وقت خاندان سمیت، پارٹی سمیت ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کو دکھاتے کہ جو نیتن یاہو مڈل ایسٹ کے ساتھ کر رہا ہے، امن نہیں آنے دے رہا، یہاں یہ امن نہیں آنے دے رہی، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایران، امریکہ، اسرائیل عرب جنگ میں جتنے آپ کو پتہ ہے شہید ہوئے، اتنے ہمارے آرمی چیف کے بننے کے بعد سیکورٹی فورسز کی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کو بتاتے کہ ہم تو یہ بھگت رہے، اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ سیاست کا وقت نہیں ہے، تو عمران خان کو رہا کریں، مینڈیٹ واپس کریں۔ یہاں عمران خان کے پاور آف اٹرنی پر دستخط نہیں ہونے دیے جا رہے، بنیادی آئینی حق کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خاندان سے بہنوں سے ملاقات نہیں، مارتے ہیں۔ اب کل آپ کے سامنے انہوں نے دیکھ کیا کیا ہے، قید تنہائی میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ تو ان کے جو مظالم ہیں وہ تو اس وقت اسرائیل سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ جلسہ منسوخ کر کے انہوں نے سسٹم کو تحفظ دیا۔ اب عمران خان کی دیکھیں بہن پر، علیمہ خان پر جو مقدمہ ہوا ہے 30 لیٹر پیٹرول کے کین کا، کانچ کی 15 بوتلوں کا، 5 ماچس کی ڈبیا، اندازہ کریں علیمہ خان پہ ڈالا، وہ پتہ نہیں 30 لیٹر پیٹرول کا کینسٹر بھی اٹھا سکتی ہیں کہ نہیں۔ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے، دیکھیں میں ایک بات تو جانتا ہوں، وہ خان پاکستان کے مفاد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سخت ترین مشکلات میں بھی عمران خان نے IMF سے ڈیل کی حمایت کی، جب پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ انکار کریں، عمران خان نے نہیں کیا۔ پھر 3-4 مرتبہ ہمارے سامنے ایسے مواقع آئے جب عمران خان سیاسی دباؤ ڈال سکتے تھے، عوام کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف لے جا سکتے تھے، لانگ مارچ انہوں نے کینسل کر دی۔ ملک کے مفاد میں، عوام کی جان و مال کے تحفظ میں بہت سے فیصلے جو ہمیں پسند نہیں آئے، جو پاکستان کا کوئی دوسرا سیاستدان نہ کرتا، عمران خان نے اپنی ذات سے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ تو عمران خان کے حوالے سے تو میں یہ مان سکتا ہوں کہ وہ بے شک قید تنہائی میں رکھیں، اذیت دیں، عمران خان ملک کے لیے، قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ کر سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے پیغامات، ان کی گفتگو، ان کے جو معاملات ہیں، انہیں تسلیم کرنے سے انکار نہیں، کیونکہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ عمران خان نے چلے کہہ دیا کوئی ایسی بات نہیں، 2 دن بعد معاملات ادھر ہی پہنچ جائیں گے، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی۔ خان کا جو نظریہ یاد رکھیں، یہ وہی نظریہ ہے جو ایران کا ہے، بالکل ایران کا، ہو بہو یزید کی بیعت نہیں کرنا، ذلت سے دور رہنا، جنگ کرنی۔ ایران تو میزائل گولوں سے، بارود سے جنگ کر رہا ہے،
یا صبر استقامت دکھا رہا ہے، تو خان بھی ظلم و ستم، جبر میں مقدمات، قید تنہائی، خاندان کے ساتھ ظلم کے ساتھ صبر و استقامت سے برداشت کر رہے ہیں۔ عمران خان اور ایران کا نظریہ بالکل ایک جیسا ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایران کے پاس علی خامنائی شہید کے پاس جو لوگ تھے امورٹل کہنے والے، جو کبھی نہ مرنے والے، ایک کے بعد ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ تحریک انصاف کے پاس یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ضرور ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ شہید ہو چکے ہیں، کچھ مفرور ہیں۔ اب ایران میں قوم بھی دیکھے نا کیسی تھی، وہ اپنی تنصیبات کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں قوم نکلتی ضرور ہے، 3 دفعہ نکلے ہیں، پھر میر جعفر میر صادق پاڑے کے بیچ میں، جو ایران میں نہیں تھے، یہ یاد رکھیں، لیکن گولیاں آنسو گیس سے خوف زدہ تو ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں بلا شبہ لازوال داستان ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے ان لوگوں میں۔ اور پھر پاکستان میں بھی دیکھیں جو ظلم ہوا ہے وہ شاید اسرائیل کی بربریت سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اسرائیل ہم مذہب تو نہیں ہے آپ کا، ہم وطن بھی نہیں ہے، یہ تو ہم مذہب بھی ہیں، ہم وطن بھی ہیں، ہم پیالہ امن والا بھی تھے، تو ان کی ماری چوٹ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے بار بار کہ دنیا کے مذاکرات کروانے، اپنے ملک میں سب سے پہلے لوگوں سے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ سارے اکٹھے ہوں۔ ذرا آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے کہ آج پاکستان کی قوم ایران کی طرح ان کے پیچھے کھڑی ہوتی، عمران خان کے ساتھ فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، تو کوئی دنیا کا بندہ ایسا ہے جو مخالف؟ آج ان کے ٹاؤٹ 4 بیانات ایران کے خلاف دیتے ہیں لڑنے کے، اگلے 4 گھنٹے بعد شہباز شریف ٹویٹ کرتا ہے، پھر وہ بیانات انہیں الٹنے پڑتے ہیں۔ اتنی جلدی تو وہ دھندا کرنے والے نہیں بدلتے جتنی جلدی یہ بدل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور نیتن یاہو کے بدلتے ہیں۔ بہرحال اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے۔ اب ہوگا کیا ایران کی قیادت پاکستان آئے گی؟ کیا وہ معاملات مذاکرات کی طرف جائیں گے یا اس کو برداشت کیا جائے گا؟ چین اپنا اس میں اثر و رسوخ دکھائے گا؟ یہ سارا کس طرف جائے گا؟ یہ بہت سی کمپلیکیٹڈ چیزیں، لیکن امن اتنی جلدی ہونا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے اپنا، ظاہر ہے اس کے معجزات ہیں، وہ جس طرح بہتر سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں یہ دجال کی آمد سے پہلے والی لڑائی ہے کیا، یہ وہی جانتا ہے، ہمارے تو ظاہر ہے اتنی بس نہیں، ہم تو جو سامنے ہوتا ہے وہی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دعا ہے، آپ سب لوگ بھی دعا کریں۔ جو شہادتیں لبنان میں ہوئی، بڑا دل دکھی ہوا اس پہ آج، اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کو اس لحاظ سے ختم کریں اور امن و امان کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔